बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, इजरायली ये दावा कर रहे हैं कि तेहरान को हम जहन्नम बना देंगे और तेहरान सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। और इत्तलात ये भी आ रही हैं कि मुतअद्दिद इजरायली जो है वो अपनी जान से जा चुके हैं। एक प्लान वो है जो इंसान करता है, एक प्लान वो है जो अल्लाह करता है। आपको याद होगा जब इब्राहिम रईसी की शहादत हुई थी, एक वीडियो की थी, तो उसका थंबनेल था कि मौला इब्राहिम रईसी की जाए शहादत पर मौजूद थे। ये हमने एक वीडियो की थी। अब मंजरनामा ये बन रहा है कि कहते हैं कि जब शाम से खैर उठ जाएगी तो मौला का वक्त आ जाएगा, उनके ज़हूर का वक्त होगा। इस वक्त ईरान देखा जाए तो शदीद जो है वो क्राइसिस में है, नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। सवाल ये बनता है कि क्या ये वाकई तय था, ये होना है? तो फिर वो बड़ी जंग जो है जिसका जिक्र सुनते हैं वो होनी है, मौला का ज़हूर होना है, और फिर ये सारे तहस नहस होंगे। अरब आग में झोंका जाएगा, अरब सारा खित्ता अरब जमीन में धंस जाएगा। ये वो वक्त आ चुका है। मंजरनामा क्या बनेगा, इस जंग के नताइज क्या निकलेंगे, कितने लोग लुक्मा अजल बनेंगे, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाने वाले मोतबर मुस्तनद एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर और माहिर बैनुल अक़वामी अमूर। उसामा साहब, क्या देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, लोग अभी ना कंफ्यूज हैं। अभी आप लोगों को अगर किसी को भी पूछो कि खुदा की मार्फत का जरिया दीन मोहकम, प्रैक्टिकल इस्लाम और इस्लाम का कोई इकोनॉमिक सिस्टम आप लोगों को कोई पता हो, आपके बड़े बड़े मुफक्किर आए, आपके बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, आपके बड़े बड़े मुजतहिद आए, हर फिरके में बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा हुई, लेकिन क्या आप लोगों को बुदोबाश, इस्लामिक बुदोबाश दे पाए? क्या 56 इस्लामी मुल्कों में इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम का जैसे कहते हैं क्याम हो गया? क्या आप लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीन वो समझ आ गया? क्या आप लोगों ने दौलत की मुनसिफाना तकसीम को समझ लिया? क्या आप लोगों ने एक होना सीख लिया? क्या आप लोगों ने ये बात बावर हो गई आप लोगों को कि ज़मीन से निकलने वाली जितनी भी फजल है जो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं नाजिल करता हूँ, उस पर सबका बराबर हक है? क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई? क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि जितना भी इंसान का क़याम है इस दुनिया में वो सिर्फ शैतान से लड़ने के लिए, उसका एक ही महवर और एक ही मकसद है कि वो शैतान से लड़ने के लिए ज़मीन पे उतारा गया, उसको अपना अजली दुश्मन। वजू क्यों करते हैं? वजू सिर्फ आदम की उस याद में करते हैं जब आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस पौधे को हाथ लगाया तो हाथ इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद वो जो उस जैसे कहते हैं ना कि उस शैतान की उस लग्जिश करवाने की ये गुनाह नहीं था, कोई नाउज़ुबिल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कोई शरई हद पार नहीं कर दी थी, कोई अल्लाह की मुकर्रर करदा हद को क्रॉस नहीं कर लिया था, कोई हराम को हाथ नहीं लगा लिया था, सिर्फ एक तंबीह थी, एक एहतियात थी, एक खूबसूरती थी उस एहतियात में, बस उसको बाईपास किया था। तो उसका असर जो है वो फिर आपने यूं सर पे हाथ रखा जो आपको मसा कराया जाता है कि वो मुझसे क्या हुआ। तो उस वक्त जितने भी ज़ाहिरी अज़ा थे उन पे एक स्याही आई, जो जो इन्वॉल्व हुए, पाँव इन्वॉल्व हुए, हाथ इन्वॉल्व हुआ, और फिर आदम ने कहा यूं मैंने क्या कर लिया। तो वजू उस सेंस में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कराया जाता है कि आप लोग जब भी वजू करें आप लोग खुदा की तरफ आए और शैतान को पहचानें। बस हर अमल से पहले इसलिए बावजू होना जरूरी है ताकि आपको शैतान की याद आ जाए और अल्लाह ताला की पनाह में आना। क्यों कहते हैं कि जो बावजू रहेगा उसका रिस्क में इजाफा हो जाएगा, बुराइयों से बचेगा, सेहत याब रहेगा? ये क्यों कहते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि
یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی سب کو کہ یہ جو بھی نظام ہے زمین پہ اس کا ایک ہی محور اور مقصد ہے، شیطان سے لڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچنا، یہ ایک مقصد ہے۔ اسی مقصد کے تحت تمام انبیاء آئے آپ کو تیاری کرانے، اسی مقصد کے تحت یہ پورا نظام ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت کا، جس کی اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ ہے مشن سٹیٹمنٹ، یہ ہے پوری دنیا کا۔ یہاں سب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ آپ کے لیے جبرائیل اتارے گا یا یہاں کا کوئی سسٹم وضع کرے گا۔ ابھی آپ لوگوں کو کیونکہ بہت وقت چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انسان نے اپنی جو معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، جس نے جی اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، سنا ہوگا سب نے۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ انسان شرافت سے سمجھ نہیں رہا تھا۔ اسکالرز آئے، آپ لوگ مست ہے، کوئی کسی فرقے میں، کوئی کسی فرقے میں، کوئی تھوڑا سا ٹھنڈا سکینت، ہر جگہ اللہ کے ذکر سے اترنی ہے۔ اللہ کا کلام جس جگہ جس محفل میں پڑھا جائے گا سکینت اترے گی، لیکن آپ لوگ اس سکینتوں پہ تکیہ کر کے بیٹھ گئے نا۔ آپ نے دین اسی کو سمجھ لیا، آپ نے کہا کہ جی اس درگاہ پہ مجھے سکون آیا، اس آستانے پہ سکون آیا، اس فرقے میں سکون آیا، یہ اللہ کی محفل میں سکون آیا، کہیں درود کی محفل میں سکون آیا، آپ نے اسی کو منزل سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو ڈیوائن کنیکٹیویٹی کا سورس ہے وہ مادے کو چیک کرنا ہے کہ مادہ ہے، دعا مانگی تو مادہ آ گیا یا نہیں آیا۔ اب ہونا یہ ہے کہ یہ جو سارا منظرنامہ بن رہا ہے، یہ جتنا آپ لوگوں کو جو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی غرض سے آپ لوگوں کو ساری چیزیں ٹرائی کرائی جانی ہیں۔ بس مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی ہو تو بڑا بھائی کمال ہو جاتا ہے، وہ کہیں گے یہ لو چلاؤ۔ آپ کہتے ہیں جی ایٹم بم ہو تو بڑا کمال ہو جاتا ہے، وہ کہیں گے یہ لو چلاؤ۔ وہ کہیں گے کہ ڈالرز میں آپ کا جیسے کہتے ہیں نا کہ ذخیرہ زیادہ ہو تو انہوں نے کہا نا وہ بھی چلاؤ۔ جو دنیاوی اسباب انسان جس پہ تکیہ کر کے بیٹھا سوچ رہا ہے، ہر وہ تکیہ اس کا جس چیز پر ہے وہ ہوا ہونی ہے۔ اب اس کے لیے جنگ بہترین فلٹر ہے، جنگ بہترین فلٹر ہے، کیونکہ آپ اسلام کی چادر میں نہیں آئے۔ بس اب وہ جنگیں پھیل رہی ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا اس ٹائم آج میں بیٹھے مجھے بتائیں، ٹھیک 29 مئی کو جب میں کہہ رہا تھا کہ ایران تیاری کر لو، بہت زیادہ سخت معاملہ ہونا ہے، جون بڑا سخت ہے، پہلے حملہ کر دینا، کسی کو سمجھ آ رہی تھی؟ اب اگر دیکھو تو اب ساروں کو سمجھ آئے گی۔ ابھی یہ پاکستان والے بڑے مست بیٹھے ہیں، جنگ بند ہو چکی ہے، مشن وہ سکون ہو چکا ہے، ان کو بالکل چل لگ رہا ہے، لیکن ایگزیکٹلی جولائی میں ان کی حالت پھر دیکھیے گا۔ اسامہ صاحب، وہ جو کہتے تھے کہ دنیا کی آبادی جب 7 کے عدد میں ہوگی تو پھر مطلب 1 ارب وبا میں، 1 ارب بیماری میں، 1 ارب جنگوں میں، تو وہ وقت آ چکا ہے۔ دیکھیں وہ تھی کہ دنیا میری امت کے 3 حصے، ایک حصہ بیماری میں، ایک حصہ جنگ میں، اور ایک حصہ بچے گا۔ تو اب اگر 7 کا فگر ہے تو اس کو 7 کے فگر کو آپ کر لیں، 7 کے فگر کو آپ بنا لیں 3 حصوں پہ، 2.5 ارب کر لیں۔ اچھا آج سے پہلے اتنا بارود اور مسالہ آپ کے پاس نہیں تھا کہ اتنا بندہ مارا جا سکتا، پہلے یہ پوائنٹ سمجھیں۔ آج سے پہلے وہ کیپیسٹی نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ کیپیسٹی جو ہے پراپرلی ڈیولپ ہو چکی ہے، جس میں یہ بڑا واضح ہو رہا ہے کہ اب اتنا بندہ مارا جا سکتا ہے۔ بٹنوں پہ ہے اتنا بندہ، سر جی بٹنوں پہ آیا ہوا ہے اتنا بندہ، سمجھ رہے ہیں؟ اب کرونا دیکھا آپ نے کتنی آبادی گئی، اس کا مطلب ہے اب اتنی بڑی بیماری بھی آ سکتی ہے کہ اتنی آبادی چلی جائے۔ اس کے اوپر آپ لوگوں کا جو شہری نظام ہے جو آپ لوگوں نے اڈاپٹ کیا، یہ اسلامی ہے؟ آپ لوگوں کے کسی اسلامی ملک کا مجھے دکھا دیں کہ شہری نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وہ ہے نماز کے وہ جو حدیث ہے سوری اس کے مطابق ہو، جو علامہ اقبال نے ہٹلر کو پیش کی تھی۔ علامہ اقبال جب ہٹلر کو ملے تھے نا تو اس کو پیش کی تھی، انہوں نے کہا اپنے دین کی کوئی بات تو بتائیں، اپنے نبی کی کوئی بات تو بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
علامہ اقبال نے کہا کہ روایت ہے کہ تھوڑی آبادیاں رکھو بیماریوں سے بچو گے، تھوڑی آبادیوں میں رہنا، بڑی آبادیاں نہ کرنا۔ مینجمنٹ کی بہت بڑی بات سمجھا گئے تھے، لیکن آپ دیکھ لیں، لاہور دیکھ لیں، کراچی دیکھ لیں، انڈونیشیا کا جکارتہ دیکھ لیں، بڑے بڑے آپ کے اسلامی ملکوں کے کیپٹلز چیک کر لیں، کھڈوں میں گھسائی چلے جا رہے ہیں، نان اسلامک ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب انسان اس ٹائم اس حالت تک پہنچ چکا ہے۔ اچھا چلو، اگر اپنے نبی کی اس بات پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات پہ اگر آپ لوگ آبادیاں پھیلی ہوئی رکھتے تو ایک بکھری ہوئی آبادی کو کتنا نقصان ہوتا، اور اب فلیٹ کی بلڈنگ پہ ایک میزائل کتنے گھروں کو کافی ہے؟ ایک ہی بلڈنگ گرانی ہے، 100-200 گھر کا سر جائے گا، مسالہ بھی کم لگے گا، ٹارگٹ بھی شیطان کا بہترین پورا ہوگا۔ تو اب وہ وقت کے قریب آپ لوگ جا رہے ہیں، ڈیلی اس میں آپ لوگوں کو ہر دوسرے مہینے آپ کو باور کرانا پڑتا ہے کہ آپ لوگ انٹر ہو گئے، مانتا ہی کوئی نہیں۔ اچھا، ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے آپ لوگوں کو، جب ہم یہ گزرے تھے مارچ سے، تو مارچ میں نے اس وقت سب کو یہ یاد کرایا تھا کہ مارچ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس لیول پہ لے جائے گا کہ آپ لوگ کہا کریں گے اس کے بعد سب پہلی دفعہ۔ تو آپ کا تھنک ٹینک کیا کرے گا ادھر بتائیں نا؟ آپ کا پرانا تجزیہ کار کی جو ایج ہے نا، جو لرننگ ایج ہے، وہ ہے 50 ایئرز میکسیمم۔ پرانا ترین آدمی 50 سالہ تجربہ رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی ایک آدھا بوڑھا بہت سینئر آدمی جس نے پاکستان سے بھی پہلے کا کچھ دیکھا، شاید اگلے دن ایک بندہ 100+ ملا، تو وہ بھی صرف کیونکہ وہ مکی کی روٹی اور دودھ کا پیتا تھا، بس اس لیے وہ 100+ تھا۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں، جو نہیں نقطہ سمجھ آ رہا بار بار سمجھانے پر بھی، کہ سر جی آپ لوگوں کو سیک آنا ہی آنا ہے، اب آپ لوگوں نے چھلانگے مار کے بٹن چیک کرنے ہیں، ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سنیں؟ تو اب جس نے جو امام چنا ہوا ہے، جو سارے ٹیسٹ ہو جائیں گے، سارے امام ٹیسٹ ہو جائیں گے، جس کو پیر مانا ٹیسٹ ہو جائے گا، پیر فیل ہوں گے، امام ان کے بنائے فیل ہوں گے، دنیا کے سارے فرقے مذاہب اپنے اپنے بٹن دبائیں گے، چیک کریں گے، جب پناہ نہیں ملے گی، آخر گھوم پھر کے وہ جو ایک رسی لٹک رہی ہے، جو ایک ایکتا کی رسی، ونس کی رسی، انسانیت کی رسی، رحمانی رسی، جو سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، جو انسان کو ایک نظر سے دیکھتی ہے ایک کرنے کے لیے، اس کی طرف آخر آپ لوگ بھاگیں گے۔ ویسے آپ نے بھاگنا نہیں ہے۔ اسامہ صاحب، ایک میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ جو انٹرنیشنل میڈیا خبریں دے رہا ہے، اس کے اوپر زیادہ آپ نے یقین نہیں۔ ایران کی جو یورینیم جس سے وہ بنا رہے ہیں، جو ان کے میزائل ٹیکنالوجی ہے، یا جو ان کے بم بنانے کی صلاحیت ہے، وہ زیر زمین ہے، 80 میٹر سے بھی زائد نیچے ہے، اس کے اوپر مٹی کی تہیں ہیں، کنکریٹ ہے، اور یہ جو تباہ کر سکتا ہے نا، وہ ہے بم، جس کو 30,000 پاؤنڈ جو وزنی بم ہے، اسے بولتے ہیں GBU 52/2، اور وہ اسرائیل کے پاس نہیں ہے۔ ایک تو یہ اطمینان رکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میزائل صلاحیت ختم کر دی، ہم نے ان کی یورینیم کی جو فیکٹریاں وہ تباہ کر دی، ایسا کچھ نہیں۔ فی الحال ایران تردید کر رہے، حملے ہوئے ہیں۔ دوسرا، اسامہ صاحب، کیا یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو بھی آزاد کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایران نے بھرپور، ابھی خیبر میزائل ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں چل جائیں یا چل چکے ہوں، لیکن 400 سیکنڈ میں وہ پہنچتے ہیں۔ تو اسرائیلی جب ایک بھی مرتا ہے تو وہ سارے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اب نہ فلائٹیں اڑ رہی ہیں نہ کچھ ہو رہا ہے، وہ تو مرنے والے ہیں کہ کیسے یہاں سے نکلیں۔ تو کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے اب۔ دیکھیں، یہ جو ہے نا، یہ کافی زیادہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو جو اس میں سمجھ نہیں آ رہی، وہ سارا میٹر ہی یہ ہے کہ جتنی بھی آپ لوگ ٹیکنالوجیز پہ ریلائی کر لیں، آخر کہانی گھوم پھر کے وننگ شاٹ جو ہے وہ روحانی دنیا کی ہے،
وننگ شاٹ ان ڈیوائن کنیکٹیوٹی کے لوگوں کی ہے جو آگے بڑھیں گے، جن کے قدموں کے ساتھ فرشتے چلیں گے، جن کے ساتھ سسٹم چلے گا. وہ قدم جب اٹھیں گے زمین پر، ان میں وزن ہوگا، ان میں کلیرٹی ہوگی، وہ عشق رسول میں چور ہوں گے، وہ جیسے کہتے ہیں حیدر کرار کی دلیری ان کے سینوں میں ہوگی، دماغ میں توکل اللہ ہوگا، اور وہ اس طریقے سے چلیں گے کہ بس یہ آپ کے ٹیکنالوجیاں ساری فیل ہو جائیں گی. تو وہ آخر یہ ابھی جو فیز ہے نا، یہ ابھی ٹیکنالوجی کا ذرا چل لینے دے نا. اسرائیل اپنی کوششیں کر لے، ایران اپنے مار لے، میکسیمم یہ تباہیاں پھیر لیں، ایک دو اور ملک اندر آنے دیں. ابھی آپ لوگوں کی بھی باری ہے، سارے مل کے جیسے ایک دفعہ اچھا خاصا مسالہ چلا لیں گے، پھر بڑی عقل درست ہوئی ہوگی. پھر وہ وقت ہوگا جس کی راہ کے اندر سے اصل مسلمان نے اب نکلنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ لوگوں کے جتنے بت ہیں دماغوں کے، فرقوں کے، عقیدوں کے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، 100 کہانیاں ہیں، جیسے کہتے ہیں نا 100 کہانیاں، تو وہ ساری کی ساری کہانیاں جو ہے نا اب ایک دفعہ راکھ ہو جائیں گی. اس کے اندر سے اوریجنلٹی نکلے گی، اوریجنلی آپ کو سمجھ آئے گی کہ دین میں کیا چاہیے آپ کو. اگر اللہ ہے، کنیکٹیوٹی چاہیے آپ کو، پھر کنیکشن پہ ڈائل نمبر جس کے پاس ہوگا، جس کا کوڈ ٹھیک ہوگا، جس کا ہاتھ رسی پہ ہوگا اور تفرقے میں نہیں ہوگا، وہ پتہ خود بخود ہی چل جائے گا. اب سب عیاں ہونا ہے، سب پہ سب عیاں ہونا ہے. ایون یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، کرسچنز کے لیے اور یہ جتنے بھی مذاہب ہے دنیا کے، ان کو بھی عقلیں آنے لگیں گی. ایک سوال لے لیں، ایران آپ دیکھیں کہ وہاں کتنی بڑی بڑی ہستیاں وہاں پہ موجود، ان کے جو جستے ہیں ایران کے اندر موجود ہے. روحانیت کا اگر میں کہوں کہ وہ ایک یونیورسٹی، وہ وہاں روحانی منصب جو ہیں وہ ان کی مدد نہیں کریں گے. ایران ہے، روحانیت کے علمبردار جو ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے، وہ کہاں ہیں؟ دیکھیں وہ سارا کچھ یہ جو ہے نا ان کی دنیا کے حساب سے یہ سب اب ہونا ضروری ہے. وہ لوگ خود اس کو ٹریگر کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک دفعہ جو ہے نا چھن جائیں. یہ فلٹر وہ لگا رہے ہیں، اور وہ سب کچھ وہ فلٹر لگا کے جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنا اہداف پورے کرا رہے ہیں، تاکہ اب آپ وہی جو میں نے دھوپ کی مثال دی تھی کہ بکریاں جو ہے نا درخت کے نیچے بھاگ کے آئیں، یہ اصل میں وہ بھگا رہے ہیں، اور وہ بالکل شامل ہیں اس سب میں. اور یہ کوئی اچھا آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو گیا جی، یہ مظلوم ہو گیا. آپ پہلے یہ تو بتائیں رائے خدا میں 24 گھنٹے پوچھ کے اللہ سے کرتے کیا ہیں؟ صبح سے شام تک خوف خدا میں دن گزرتا ہے؟ سوچتے ہیں کبھی کہ بیگم سے بات کرتے وقت کہ اللہ نے کیا کہا ہے، ماں سے بات کرتے وقت، دوست، کاروبار، زندگی، دولت، کام؟ نہیں، ہوش ہی نہیں ہے. آپ تو اس ٹائم آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ پیسہ طے کرتا ہے، مادہ طے کرتا ہے. آپ کی نہ اپنی ذات آپ نے چھوڑی، نہ پھر آپ کی اپنی ذات ہی اس ٹائم مادہ پرست ہے، مادے میں چوری گئی. اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا قیمت ادا کرے یا کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بڑا واضح فرماتے ہیں اپنی جانوں کا سودا مجھ سے کر لو، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو اب مسئلہ یہ ہے، ری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آگ لگ گئی ہے، اب یہ آہستہ 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 آنی ہے. جتنے دن مل رہے ہیں توبہ کر لو، کنیکٹیوٹی بہتر کر لو. اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ بالکل مایوس نہیں کرتا جو اس پہ توکل کرتے ہیں. توکل اللہ، اور اس کے لیے رائٹ ڈائلنگ کوڈ، جن وسیلوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ان وسیلوں کو اختیار کرو. ورنہ آپ ایسے کرو کہ مرزا محمد علی کو جا کے کتابیں پکڑا دو، اس سے کہو کہ یہ لوگ پکڑو کتابیں اور یہ ساری کی ساری ڈیٹا اب اس سے اپنی جیسے کہتے ہیں نا اپنی اور اپنے پیروکاروں کی بقا کا انتظام کرو. اگر کتاب نے کرنا ہے تو کرواؤ. یہاں آگے پتہ چلے گا جنگ میں بھی کتابیں پکڑ کے نکل جانا. نہیں سمجھ رہے؟ ٹانگیں کانپ جائیں گی. اب روحانی کنیکٹیوٹی چاہیے ہوگی، اب اللہ کے بندے چاہیے ہوں گے، اب پیر فقیر چاہیے ہوں گے، اب وہ لوگ چاہیے جو عملی میدان میں کچھ کر سکیں، کچھ دکھا سکیں. وہ رہنمائی جو ہر وقت ڈیوائن کتاب سے نہیں نکلے گی، وہ کنیکٹیوٹی سے ہوگی. وہ بندے چاہیے، وہ آگے نکل آنے ہیں، آپ پہنچ جائیں گے ان تک. انجینئر صاحب بڑے میرے لیے محترم ہے، آپ کو پتا ہے
میری ان سے ملاقات ہوئی ہے تو ان کے ساتھ اچھا آپ دیکھیں آپ کی میں چلو آپ کے لیے وہ میں ڈسکلیمر دے دیتا ہوں کہ اس میری سٹیٹمنٹ کا جو ہے رضوان جلال صاحب کی ذاتی خیالات یا آپ کے تعلق سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جتنا آپ حق رکھتے ہیں اپنی مرضی سے یوٹیوب پہ بیٹھ کے اپنی سائنس یا اپنی جو بھی تھاٹس ہیں پیش کرنے کا، ہر انسان اتنا ہی رائٹ رکھتا ہے، جس نے آپ جتنی نہیں تو چلو 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جس دن کبھی دل کرے بہترین پہلے لوگ تو وہ تھے، ہم تو وہ والے نہیں ہیں کہ ہم جی کتابوں سے روایتوں سے دکھائیں گے، ہم تو کہیں گے کہ بھائی جی ہسپتال چلو، دعا میں کرتا ہوں مرزا صاحب، دعا تم کرو، مریض تم ٹھیک کر دو یا ادھر سے ہوتا ہے پتہ چل جائے گا، سمپل۔ بھائی تار میں کرنٹ دکھانا ہے نا، شافی اللہ ہے نا، شافی شفا لے کے دکھائے۔ اسی طریقے سے یہ اب وقت ہم منہ سے بول رہے ہیں نا، ہم کوئی اللہ معاف کرے کوئی وہ کیا کہتے ہیں عام بندے ہیں اللہ کے، ادھر سے نکلتی ہے ہو کیسے رہی ہے؟ ٹھیک ہوگا اسامہ صاحب، بہت شکریہ۔